रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट टाइम आप लोगों ने जिसने भी मैसेज किया था उनको हमने हिफ्स ग्रुप में शामिल कर लिया है। अगर आप में से कोई अभी रह गया है जिसने मैसेज किया था और अभी तक वो किसी ग्रुप में ऐड नहीं हुआ, तो आप लोग प्लीज़ हमें मैसेज कर दीजिए, दोबारा से आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं, जो अभी नए डेफिनेटली अभी आप सुन रहे हैं, आई होप इंशाल्लाह तहरीम आपको अच्छे से बता भी देगी कि क्या, क्योंकि पुराने स्टूडेंट जो है उनको तो सब पता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनको वो ज़रूर गाइड करती रहेगी कि किस तरह से आपने अपना सबक सुनना है, किस दिन आपने सुनाना है, और हमारी इस्लाह एडमिन उसको कैसे देख रही हैं। जो लोग नए हैं, आज वो पहली दफ़ा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि हम लोगों ने एक छोटा सा एक कोर्स स्टार्ट किया है जो कि हिफ्स का है, और हिफ्स हम करवा रहे हैं विद तजवीद, जो कि अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है 30th पारे की आखिरी 10 सूरतें हैं। उसके बाद इंशाल्लाह सूरत मल्क एंड सूरत मुज़म्मिल करवाएंगे। तो अभी तक जब तक हम आखिरी 10 सूरतें कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों का शामिल होना आसान है, क्योंकि वो छोटी छोटी सूरतें हैं। लेकिन जब हम सूरत मुल्क में आ जाएंगे, फिर आपको ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना मैसेज कर दीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। और सबसे पहले तो मैं अपने जो मेरे उस्ताद हैं डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान नजम बारवी साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, और उन्होंने, उनकी आवाज़ से आप लोग फेमिलियर भी हो गए होंगे कि उन्हीं की आवाज़ में आप सबक सुनते हैं, और आपको जो क़वायद मिलते हैं जो तजवीद के, वो भी वही बताते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला उनको इसका अजर दे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से, बल्कि पूरी दुनिया से अब लोग उसके अंदर हैं। कोई अमेरिका से, कनाडा से, लंदन से, पाकिस्तान से, हर जगह से लोग उसके अंदर हैं, और बहुत शौक़ से लोग अपना सबक सुना रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो लोग जो तजवीद से फ़ेमिलियर नहीं हैं, वो घबरा रहे थे शुरू में कि हिफ्स करना है तो क्या ये ज़रूरी है। तो मैं उनको यही बार बार कहती रही कि देखें, तजवीद के साथ अगर आपको सही तरह से कुरान पढ़ना नहीं आएगा, अगर आप उसी तरह से मेमोराइज़ कर लोगे, तो फिर आपकी गलतियाँ हमेशा के लिए रह जाएंगी। ये तो इतना खूबसूरत आपको मौका मिल रहा है, आप उससे घबराए नहीं। कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आप उससे फेमिलियर नहीं है, लेकिन आप बार बार सुनते रहेंगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि इख्फा क्या है, गुन्ना कहाँ पे करना है, इदगाम कहाँ पे करना है, और किन को कहते हैं। स्पेशली जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, आप लोगों के लिए तो बहुत आसान है, वहाँ से बुक्स भी मिल जाती हैं, आप उनको भी लेके उसमें देख सकते हैं और डिटेल भी जान सकते हैं। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि आप कौन सा कुरान पाक से पढ़ाती हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आप कहाँ से देख रही हैं। तो देखें, हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, हमारे लिए तो इतना मुश्किल होता है कि एक किताब भी अगर मंगवानी पड़ती है तो DHL से मंगवा के तो वो मिलनी, और उसका जो DHL ऊपर लग जाता है इतना इतना, और सारे स्टूडेंट को जब वो बुक्स चाहिए होती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप तो आराम से जाते हैं बाज़ार में, आपका जो दिल चाहता है आप किताब ख़रीद लेते हैं। तो आप पाकिस्तान में तो बहुत आसानी से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन वाली बुक्स उर्दू में और इंग्लिश में आपको आसानी से मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। आप 30वां पारा ले लीजिए, आपको आसानी से याद करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। आज हम अपने दोबारा वही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं उससे कि जैसे हम सूरत माइदा कर रहे थे, और आज हम सूरत माइदा की आयत नंबर 36 करेंगे। और अब देखिए कि लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था कि हम हदूद के बारे में पढ़े थे, और हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था। अब वहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो सज़ाएं बताई थी, कि जो हदूद कायम कर दी थी, कि जो चोरी करता है उसकी क्या है। अभी चोरी की तो इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में पढ़ेंगे कि जो डाका डालता है, जो कत्ल करता है, उसकी क्या सज़ा है। और हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि क्यों हमें वो सज़ाएं अप्लाई करने के लिए हमारे दिल थोड़े से नरम हो जाते हैं, और हमारी हमदर्दियाँ टुवर्ड ज़ालिम के चली जाती हैं कि देखो अब जो जिसके साथ हो गया, अब इसको तकलीफ़ ना दे, क्योंकि हम तकलीफ़ में किसी को देख नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला वो हिकमत बता रहे हैं कि क्यों उनको वो सज़ा दी जा रही थी,
کیونکہ اگر دنیا میں دیکھیں اگر ایک انسان کو اس کی سزا مل جاتی ہے، اگر وہ ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، اگر کسی کو ہیوملیٹ کرتا ہے، اگر کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سزائیں دی تھیں تاکہ وہ آخرت کی سزا سے بچ جائیں، کیونکہ آخرت کے جو جہنم کی سزا ہے وہ بہت بڑی سزا ہے۔ اور اگر ایک آدمی کے عمل سے بہت سے لوگوں کو سبق مل جاتا ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کوئی چیز اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں نا تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ جیسے اگر فار ایگزامپل اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا، اگر اس کو سولی پہ چڑھانے کی سزا سب کے سامنے مل جاتی ہے تو جتنے لوگ بھی دیکھتے ہیں وہ اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر وہ گناہ کرنے سے باز آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخ کا بھی نقشہ جو قرآن میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ دوزخ کیا ہوگی، وہ آگ کیسی ہوگی، اس کے بارے میں جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، وہ کیوں رویا کرتے تھے، وہ کیوں دعائیں کرتے تھے، پوری پوری رات دعا کرتے تھے اپنی امت کے لیے۔ اور آج ہم انشاءاللہ انہی آیات کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیت نمبر 36 میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لو اگر انا، بے شک لہم ان کے لیے ہو، ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب کچھ جو کچھ زمین میں ہے اگر سب کا سب بھی ان کو مل جائے، وَمِثْلَهُ، اور اسی کی مانند اور بھی، ماہو ساتھ اس کے، لِيَفْتَدُوا، تاکہ وہ فدیے میں دے دیں، بِہِ ساتھ اس کے، من عذابی، عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ما تقبلا، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، منہم ان سے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ایک جہنمی کو لایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اگر تمہیں پوری دنیا کی ہر نعمت، جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دنیا میں چیزیں ہیں، سب کی سب دولت، سب کا سب تمہیں مل جائے، تو کیا تم اپنے آپ کو آج عذاب، کیونکہ وہ تو اپنی آنکھ سے عذاب دیکھ چکا ہوگا نا، تو تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ تمام کی تمام چیزیں فدیے میں دو گے؟ تو وہ کہے گا کہ کیوں نہیں، ہاں میں ضرور دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ دنیا میں نے اس سے بہت کم کا مطالبہ کیا تھا، جب یہ اپنے باپ کی پشت میں تھا اس وقت میں نے اس سے عہد لیا تھا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تم شرک نہ کرنا، لیکن یہ شرک کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اب دیکھیے شرک کی سزا کتنی بڑی ہے۔ اب جب ہم جہنم کا عذاب پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ کھینچا تھا۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں اس آگ سے بچ جاؤ، میں نے جہنم کی آگ دیکھی ہے، اور وہ آگ ایسی ہے جو کچھ نہیں چھوڑے گی۔ اور کس طرح کی آگ ہے انہوں نے اس کی جو ایکسپلینیشن دیا تھا وہ تھوڑا سا میں یہاں پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، جہنم کی آگ، جو دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، شعلے اگلتی ہوئی آگ ہے، اور جسم و جان سے چمٹ جانے والی آگ ہے، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ اس کی گرمی ہے۔ اس میں داخل ہونے والے کے لیے آگ کا لباس ہے، آگ کا بستر ہے، آگ کا سائبان ہے، آگ کی چھتریاں ہیں، آگ کی زنجیریں ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا سب کو کہ لوگوں، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سانپ جو ہیں وہ اونٹ کتنے بڑے ہوتے ہیں نا، اونٹوں سے بھی زیادہ بڑے ہیں، اور اس کے اندر جو بچھو ہیں وہ خچروں سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس میں کھانے کے لیے کانٹے دار درخت ہوں گے، اور اس میں پینے کے لیے بدبودار پیپ والا اور خون والا پانی ہوگا۔ یہ سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جہنمی قیامت کے دن کہے گا کہ یا رب العالمین، مجھے سب کچھ مجھ سے لے لے۔ ابھی ہم جو یہ آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ میں سب کچھ دینے کے تیار ہوں، کسی طرح سے مجھ سے اس سے خلاصی ہو جائے، اور اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، پوری رات وہ ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے رہے کہ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو یا رب العالمین تو غالب حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے پوری رات قیام کر کے ان کو امت کا اتنا غم تھا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی تلاوت کرتے رہے، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ، اور روتے جا رہے تھے اور دعا کرتے جا رہے تھے کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل جاؤ اور جا کے پوچھو کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا
جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے اپنی امت کے غم کے بارے میں ان کو بتایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کہہ دو جا کے کہ میں تمہیں تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا، تم کو ناراض نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ صحابہ، کیونکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ من و ان یقین تھا، ان کی ہر بات کو وہ یوں سمجھتے تھے جیسے وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ آیات پڑھ کے کتنی دفعہ ہم نے یہ آیات پڑھی ہوں گی، ہمارا تو دل بھی نہیں دہلتا۔ اب دیکھیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی منادی آسمان سے کرنے والا یہ کہہ دے کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک انسان کے، تو مجھے یہ ڈر ہوگا کہ وہ کہیں میں تو نہیں ہوں، اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو مجھے اپنے اللہ سے یہ امید ہے، اس کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ ایک انسان بھی میں ہی ہوں گا۔ حضرت ابوبکر کہا کرتے تھے کہ اگر میرا ایک پاؤں جنت میں ہو اور ایک پاؤں بھی جنت سے باہر ہوگا، مجھے تب بھی یہ خوف ہوگا کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میری کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے کہ میں جنت میں نہ جا سکوں، تب تک میں ڈرتا رہوں گا۔ ایک دفعہ حضرت عروہ جو ہیں حضرت اسما کے بیٹے تھے اور حضرت عائشہ کے بھانجے تھے نا، تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر صبح آتے تھے اور حضرت عائشہ کو سلام کر کے پھر وہ اپنے کام کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آیا اور میں نے دیکھا کہ میری خالہ جو ہیں حضرت عائشہ، وہ نماز کی حالت میں اور ایک ہی آیا وہ پڑھتی جا رہی ہیں اور وہ اسی حالت میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میں جا کے تھوڑا سا بازار میں اپنا کام کر آتا ہوں اور آ کے میں پھر ان کو سلام کر لوں گا، لیکن جب میں واپس آیا تو وہ اسی حالت میں کھڑی وہ ایک آیا پڑھ رہی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون سی آیت تھی؟ سورۃ طور کی آیا ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ گرم زہریلی ہوا کے عذاب سے ہمیں بچا لیا۔ اور یہی دیکھیں جہنم کی بات ہوتی ہے نا، جب اللہ کے عذاب کی بات ہوتی ہے تو صحابہ ایسے ڈرتے تھے ان آیات کو پڑھ کے کہ آپ کبھی ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں تو حضرت عائشہ وہی آیا مسلسل پڑھتی رہیں اور اسی حالت میں وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 37 میں کہتے ہیں یریدون، وہ چاہیں گے ان یخرجوا من النار، کہ وہ نکل جائیں آگ میں سے، وما ہم بخارجین، اور وہ نہیں نکلنے والے منہا اس میں سے، ولہم عذاب، اور ان کے لیے عذاب ہے مقیم ہمیشگی کا۔ اب دیکھیے سورۃ ملک میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جہنم کی جو بتاتے ہیں کہ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب اس میں ڈالا جائے گا وہ جہنم کی چیخ و پکار سنیں گے، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، اللہ اکبر، کہ وہ ایسے چیخ رہی ہوگی کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ اور آگے دیکھیے کہ وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کُلَّمَا أُلْقِیَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کہ وہ دوزخ کے دروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اور آگے دیکھیے اسی لیے تو ہمیں ہر رات کو اس کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ دوزخ یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، کیونکہ ہم جب ایسی آیات پڑھیں گے، جب ہمیں سمجھ آئے گی تو ہمارے عمل میں ڈھلے گے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ عبس میں جو دوزخ کے بارے میں، جو قیامت کے دن کے بارے میں کہا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ وہ اس دن ہر بندہ جو ہے وہ بھاگے گا اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، ہر رشتے سے بھاگے گا۔ کدھر جائیں گے ہم؟ دیکھیے ہمیں جب سمجھ آتی ہے نا، پھر ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارے عمل بہتر کر دے، کیونکہ دیکھیں دنیا آخرت میں تو جو ہماری جانیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گروی ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ وہاں پہ تو کوئی کرنسی نہیں ہوگی، وہاں پہ کرنسی جسے چھڑانا ہے وہ ہمارے نیک اعمال ہوں گے۔ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں ہر پروگرام میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ قیامت کے دن ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اب ہم کریں گے آیت نمبر 38۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ ہمیں کیا گائیڈ کر رہے ہیں کہ وَالسَّارِقُ، اور چور مرد، وَالسَّارِقَاتُ، اور چور عورت، فَاقْطَعُوا، پس کاٹ دو، أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ، جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، بدلہ ہے اس کا بوجہ اس کے جو ان دونوں نے کمایا، نکالاً، عبرتناک سزا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ عزیز، زبردست، حکیم، اور حکمت والا ہے۔
اب دیکھیے ہم پڑھ رہے تھے شروع سے، ہم نے لاسٹ پروگرام میں ہم نے تمام حدود کے بارے میں اچھے سے جان لیا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوزخ کے بارے میں بھی بتایا کہ اگر دنیا کی سزا نہیں ملتی ہے تو آخرت کی سزا سے تو نہیں بچ سکتے ہو۔ اور اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چور کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر وہ عورت ہے یا آدمی ہے، دونوں کو اگر کوئی بھی اس میں سے چوری کرتا ہے تو دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ حضرت عائشہ سے ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اسی طرح سے واقعہ ہوا تھا ان کے زمانے میں، کہ ایک قبیلہ مخزوم کی ایک عورت تھی، اور وہ کافی امیر عورت تھی، اور اس کا نام فاطمہ تھا۔ اس نے جب چوری کی تو قریش کے لوگوں کو اب یہ فکر لاحق ہو گئی کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ جائے گا تو اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جائے گی، تو اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت اسامہ کو کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور جا کے اس کے بارے میں بات کریں۔ حضرت اسامہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے اس عورت کے بارے میں ان سے بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے کہا کہ اسامہ، تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کی بات کرنے آئے ہو، اس کے لیے سفارش کرنے آئے ہو؟ خدا کی قسم اگر یہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے لیے یہی حکم دیتا۔ اور اب دیکھیے کہ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے سفیان بن امیہ، ایک دن وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی جو چادر تھی اس کو تکیہ سا بنا کے اپنے سر کے نیچے رکھا، تو ایک آدمی وہاں سے گزرا تو اس نے آرام سے ان کی چادر جو ہے وہ نکال لی، اور وہ جیسے ہی وہ جانے لگا تو ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا اور اس کو وہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ حد قائم کرنے کی اس کو سزا دی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب جیسے ہی اس کو سزا ملی تو سفیان کے دل میں بڑی ہمدردی پیدا ہوئی، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفیان، تم میرے پاس لانے سے پہلے تم نے اس کو معاف کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جب معاملہ میرے پاس آ گیا تو اب حد کو جاری کرنا میرے لیے واجب ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کبھی کوئی ایسا واقعہ آتا ہے تو تم قاضی تک پہنچنے سے پہلے ہی ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو۔ اور ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط کا زمانہ آ گیا تھا، کیونکہ اس وقت گندم نہیں تھی، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو حضرت عمر نے اس زمانے میں یہ حکم جو تھا ہاتھ کاٹنے کا، اس زمانے میں یہ حکم اٹھا لیا تھا۔ یہ انصاف کی بات تھی، اور حضرت عمر تو ان کی حکومت کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کیا دور تھا، اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے کہ جو سارا ہم نے حدود کے بارے میں پڑھ لیا، دوزخ کے بارے میں پڑھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سزائیں کیسی ہیں، اگر دنیا میں سزا نہیں ملے گی تو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی سزا دیں گے، اور اب اتنی خوبصورت آیا ہے۔ اب میری پورے قرآن میں جہاں بھی توبہ کا ذکر آتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ میری فیورٹ ترین آیات میں سے، اور آج انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اپنی قرآن کی سب سے خوبصورت آیہ بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ اب آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن تَابَ، بس جو کوئی توبہ کر لے، مِن بعد ظلم ہی، بعد اس کے اپنے ظلم کے، وَأَصْلَحَ، اور وہ اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ، یتوب، مہربان ہوگا، علیہ، اس پر، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے پہلے سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم توبہ کر لیتے ہو اور تم اپنی، لیکن پھر دیکھیں شرط ہے، توبہ کر کے پھر اپنی اصلاح کر لیتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ دیکھو تم گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھو، کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی تم یہ سوچو کہ تم کس ہستی کی نافرمانی کر رہے ہو۔ ایک اور آیہ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو میری فیورٹ آیہ ہے، سورۃ زمر کی آیت نمبر 35 اور 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، کہہ دو، یا عبادی، اے میرے بندو۔ دیکھیے یہ مسلمان کو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے، تمام انسانیت کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دو، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ لیکن اگلی لائن آپ دیکھیے، یہ اتنی پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر، وہ معاف کر دے گا، الذنوب جمیعا، تمام کے تمام گناہ۔
یہ جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ آیا پڑھی تھی اور جمعیہ کا لفظ جب پڑھا تھا تو آنیسٹلی دل کو اتنی تسلی ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ٹورڈ جاتے ہیں، جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی ویسے نہیں ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے، تو ہم جب توبہ کرتے ہیں تو پھر ایک خلش سی دل میں ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کی کہ نہیں. لیکن پھر جب یہ والی آیا پڑھتے ہیں تو اتنی تسلی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں تمام کے تمام تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ زمین سے آسمان کی بلندیوں تک بھی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اگر جب تم توبہ کرتے ہو اور تم اس توبہ کے لیے پھر تم اپنی اصلاح کر لیتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. دیکھیے ہماری ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جو ہم سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی نماز کے بعد سے اگلی نماز اس کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو تو تم بالکل ایسے ہو جاتے ہو جیسے ایک بالکل نیپاک بچہ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی گناہ نہیں رہتا انلیس کہ ہم بڑے گناہ نہ کریں. اسی طرح سے ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان میں جو گناہ ہو جاتے ہیں اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو اتنی بشارتیں ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ کسی بیمار کا پتہ لینے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں جو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. ہم کیا اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں گے؟ ایک تسبیح پڑھ لیں گے، 10 تسبیحیں پڑھ لیں گے، 100 تسبیحیں پڑھ لیں گے، جہاں پہ 70,000 فرشتے. اگر ہم صبح کے ٹائم پہ جاتے ہیں تو رات تک، اور اگر ہم رات کو جاتے ہیں تو صبح تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں دن میں 100 مرتبہ، اور کئی جگہ پہ ڈفرینٹ آتا ہے کہ 70 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر روز مغفرت کی دعا کرتا ہوں. تم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرو. ایک واقعہ آتا ہے، کفل کا واقعہ آتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کفل ایک آدمی تھا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بہت گناہ گار تھا، بے انتہا گناہ کرتا تھا اور اپنے گناہ پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتا تھا. ایک دفعہ اس نے ایک عورت کو 60 درہم دی اور اپنے پاس بلایا. جب وہ اس کے پاس جانے لگا تو وہ عورت رونے لگی. تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے کہ تمہیں کوئی زبردستی لے کے آئے، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا کام نہیں کیا، میری بھوک نے اور میرے فاقوں نے، کیونکہ گھر میں اس کے بچے تھے، تو مجھے مجبور کر دیا کہ میں آج تمہارے سے 60 درہم لے کے تمہارے پاس آئی ہوں. تو اس کے دل میں کیا نیکی اس وقت آئی، تو اس نے اس کو کہا کہ اچھا تم چلی جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، جو میں نے 60 درہم دیے ہیں وہ بھی تم لے جاؤ. اور اس کے بعد کفل نے کہا کہ اس کے بعد سے میں توبہ کرتا ہوں کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. اور اسی رات اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے دروازے پر یہ لکھوا دیا کہ کفل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اب دیکھیے ایسی کبھی روایت ہم پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایسے کیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے دروازے پہ لکھوا دیا کہ کفل کو معاف کر دیا. تو آپ کو یاد ہے جب ہم حابیل قابیل کا واقعہ پڑھے تھے تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی صدقہ دیتا تھا تو صدقہ جس کا قبول ہوتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، وہ صدقے کو اٹھا لیتی تھی، تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا صدقہ قبول ہو گیا. اسی طرح سے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا. اب ایک اور واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے. اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں کس طرح سے اب مجھ سے اتنے گناہ ہو گئے، میں کیسے توبہ کروں. تو وہ کسی راہب کے پاس جاتا ہے جو کسی عابد ایک بندہ ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اب اس نے جب سنا تو اس نے کہا توبہ، تم نے 99 قتل کیے، تمہارے پاس تو کوئی امید نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کیسے معاف کرے گا. اس کو غصہ آتا ہے، وہ اس کو بھی قتل کر دیتا ہے، تو پورے 100 کمپلیٹ کرتا ہے. اب پھر وہ واپس آتا ہے اپنی دنیا میں، ویسے ہی غلط حرکتیں کرتا ہے. اور جیسے پھر اس کو خیال آتا ہے تو وہ کسی سے پتہ کرتا ہے کہ کوئی عالم کے بارے میں مجھے بتاؤ، کہ کسی کو علم ہے اس بارے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس کو کسی نے کسی عالم کے بارے میں بتایا، وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کے پوچھتا ہے کہ کیا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اتنا گناہ گار ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں ہوگی، تمہارے اور توبہ کے درمیان میں اور تمہارے اللہ کے درمیان میں کون آ سکتا ہے؟ تم اللہ سے پکی سچی توبہ کر لو اور اپنی اصلاح کر لو، اللہ ضرور معاف کرے گا. اور وہ کہتا ہے واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ اس نے کہا بالکل معاف کریں گے، لیکن تم ایک کام کرو کہ تم یہ شہر چھوڑ دو، کیونکہ ادھر تمہارے دوست ہیں، تمہاری طرح کے لوگ ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے، دیکھیں اس میں کتنا بڑا سبق ہے، تو ان کے ساتھ رہتے ہوئے
तुम अपनी बुराइयां नहीं छोड़ पाओगे तो तुम इस शहर से चले जाओ, फलां शहर में चले जाओ, वहाँ पे बड़े नेक लोग रहते हैं, जब तुम उनके साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए नेकियां करना आसान हो जाएगा। अब वो वापस जाता है और अपना सामान बांधता है और जो भी उसने सामान लेके जाना है और वो शहर की तरफ निकल जाता है। अभी आधे रास्ते में होता है कि उसका मौत का वक्त आ जाता है। अब मलकुल मौत उसकी जान लेने आते हैं तो जन्नत के फरिश्ते और दोज़ख के फरिश्ते आ जाते हैं, और जन्नत का फरिश्ता कहता है कि इसकी रूह मैं कब्ज़ करूँगा, और दोज़ख का फरिश्ता कहता है कि नहीं, ये तो मैं इसके लेके जाऊँगा, ये तो गुनाहगार है। और जन्नत वाला फरिश्ता कहता है नहीं, इसने तो तौबा कर ली थी। वो कहता है अभी तो इसने कोई नेक काम भी नहीं किया, अभी तो वो वहाँ पहुँचा भी नहीं है। अब अल्लाह सुब्हाना ताला एक फ़रिश्ते को भेजते हैं, वो उनको कहता है कि यूँ करो कि तुम ये जो जिस जगह से जैसे शहर से निकला है और जहाँ पे पहुँचना है वो उस ज़मीन को तुम नापो। अगर तो ये ज़्यादा उसके करीब है जिस शहर की तरफ उसने जाना है तो जन्नत का फ़रिश्ता ले जाए, अगर वो ज़्यादा उसके करीब है तो फिर दोज़ख का फ़रिश्ता ले जाए। और जब उसकी जगह नापी गई तो साथ दोनों जगह नापी गई तो एक बालिश्त जगह ज़्यादा करीब था वो उससे जिस शहर की तरफ उसने जाना था, और उस पर जन्नत का फरिश्ता उसकी रूह कब्ज़ करके ले गया। और रवायात में ये भी मिलता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया था, ज़मीन को हुक्म दिया कि तुम एक बालिश्त बढ़ जाओ। देखिए जो तौबा करते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला किस तरह से उनकी मदद करते हैं। अब देखिए इस ज़मीन पे सबसे पहली तौबा किसने की थी? आदम अलैहिस्सलाम ने। जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था, फरिश्तों को कहा कि इनको सजदा करो, इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि तुम मरदूद हो, तुम निकल जाओ यहाँ से। अब क्या हुआ था? आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेज दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम ने भी जन्नत में जाके उनसे ख़ता हो गई, उन्होंने वो फल खा लिया। तो देखिए हुक्म तो उसने इब्लीस ने भी नहीं माना और हुक्म तो आदम ने भी नहीं माना ना, उससे भी ख़ता हो गई। तो आदम अलैहिस्सलाम को तो नबूवत दे दी अल्लाह सुब्हाना ताला ने, और इब्लीस को कहा कि तू मरदूद है। व्हाट वाज द रीज़न? रीज़न वाज कि जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, उन्होंने फ़ौरन अल्लाह सुब्हाना ताला से क्या दुआ मांगी थी? रब्बना आतिना फिद दुनिया, नहीं, उन्होंने दुआ मांगी थी रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। कि अल्लाह मैंने अपनी जानों पर जुल्म किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना, कि हमने अपने जानों पर जुल्म किया। और आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्या दुआ मांगी थी? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। कि अल्लाह अगर तूने मुझ पे रहम ना किया, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हम पे रहम ना किया तो हम जालिम लोगों में से हो जाएंगे। देखिए तौबा की तौफीक भी तो अल्लाह सुब्हाना ताला देते हैं ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अल्लाह सुब्हाना ताला अपने जिस बंदे को पसंद कर लेते हैं उसके लिए तौबा के असबाब भी उसको मुहैया कर देते हैं। और अल्लाह किस बंदे को पसंद करते हैं? आपको याद है हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वो लोग जो अल्लाह सुब्हाना ताला के फ़र्ज़ तो अदा करते हैं, उसके साथ जब वो नवाफ़िल अदा करते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसके हाथ बन जाता है, अल्लाह उसकी आँख बन जाता है, अल्लाह सुब्हाना ताला उसके पाँव बन जाता है। अल्लाह सुब्हाना ताला उस बंदे से इतनी मोहब्बत करता है कि वो जो दुआ मांगता है अल्लाह सुब्हाना ताला उसकी कबूल करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें उन लोगों में शामिल कर ले कि जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ये तौफीक अता कर दें कि वो इस दुनिया में रहते हुए तौबा कर ले। अब हम करेंगे आयत नंबर 41, जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता रहे हैं कि अब यहूद का जो फ़ैसला है, उनके मामलात के जो फ़ैसले हैं कि वो कुरान के मुताबिक होंगे या तौरा के मुताबिक, या उनकी जो भी उन्होंने अब तौरा का जो कानून बदल दिए हुए थे उसके मुताबिक फ़ैसले होने। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाते हैं तो इनका पहली दफ़ा वास्ता वहाँ पे यहूद के साथ पड़ता है। अब यहूद के पहले से वहाँ पे बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा दो कबीले पहले से आबाद थे। अब होता क्या था कि बनु नज़ीर जो था ये एक अमीर कबीला था, बड़ी शान व शौकत थी और ये अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे। और बनु कुरैज़ा के जो लोग थे ये गरीब लोग थे और इनको ये दबा के रखते थे। अगर ऐसा होता था कि बनु कुरैज़ा का कोई शख्स बनु नज़ीर के किसी बंदे को कत्ल कर देता, तो अब गुलाम को कत्ल कर देता था, तो वो उसके आज़ाद बंदे को कत्ल करते और फिर सादियत भी लेते थे। और फिर उन्होंने रखा हुआ था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बंदा उनका कत्ल हो जाता है तो उसकी जगह पे वो 70 वसक खजूर दिया करते थे, तो उसको भी डबल लिया करते थे।
لیکن اگر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے بنو نذیر کے کسی بندے سے کوئی قتل ہو جاتا تھا تو بنو قریظہ کے بندے سے یہ صرف 70 بس کھجور دے کے معاملہ ختم کر دیتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی معاملہ ایسا ہوتا تھا تو ان کے ساتھ بڑی ظلم و زیادتی کرتے تھے. اب ہوا کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں تو بنو قریظہ کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کا معاملہ جو بھی ہوتا ہے یہ تو انصاف کی بنا پہ معاملہ کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ہم نے قرآن میں پڑھا نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. تو ان میں اور بنو نذیر میں بڑے پڑھے لکھے عالم تھے. دی نو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں اور یہ نبی جو ہیں یہ برحق ہیں، لیکن کیونکہ جیلسی تھی اور اس وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا. لیکن بنو قریظہ کیونکہ اپنے لوگوں سے تنگ آ گیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم رہتے تو ایک ہی شہر میں، ایک مدینہ میں، تو ہم اپنے معاملات کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے. اب جیسے بنو نذیر کو یہ پتہ چلا تو وہ تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا، یہ تو اپنا حکم ان کو بنا لیں گے. اور انہوں نے پہلے تو بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے معاملہ وہاں تک نہ پہنچے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے ہم یوں کرتے ہیں، کیونکہ معاملہ یہی تھا کہ کسی کا قتل ہو گیا تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلے ہم فرضی ایک بندہ بھیجتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا سزا دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزا تھی بتا دیا کہ قتل کے بدلے میں قتل ہے، اور قصاص کا سارا انہوں نے بتا دیا کہ ایسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو غلط بات ہے، ہم تو نہیں مانیں گے. انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو ہوتا کیا تھا کہ یہ کیا کہتے تھے کہ اگر فیصلہ ایسا ہے کہ جو ہمارے حق میں جانے والا فیصلہ ہے تو ہم مانیں گے، اور اگر نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے. تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی. اور ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ ایسے زنا کا ایک کیس ہوا تھا، شادی شدہ تھے دونوں، لڑکا اور جو لڑکی تھے. تو وہ بھی معاملہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں کہ ان کا فیصلہ جو ہے یہ رجم اس کی سزا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں تو وہ اس کو ماننے سے ان کو ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کہ ہم ایسا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ اچھا تمہارا ایک عالم ہے اور وہ ابن سوریہ کا نام ہے اس کا، اور وہ اس شہر میں رہتا ہے. انہوں نے بتایا سارا، جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ساری نشانیاں بتا دی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ تو بہت بڑے عالم ہے اور اس پائے کا تو ہمارے اندر کوئی عالم ہے ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس کو اپنا حکم بنا لو اور اپنا جج بناؤ اور وہ فیصلہ اس کے بارے میں کرے گا. جو دن مقرر ہوا اس دن یہ سارے جمع ہوئے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا، ابن سوریہ کو، کہ ابن سوریہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں، تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہاری توراہ میں تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں، زنا کے بارے میں کیا حکم دیا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قسم نہ دیتے تو میں کبھی آپ کو سچ نہ بتاتا کہ ہماری کتاب میں بھی رجم ہی اس کی سزا ہے. تو اس کے بارے میں پھر یہ آیت اتری تھی کہ کس طرح سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کیسے یہ جھوٹ بولتے تھے اور کیسے جو فیصلے ان کے ایسے ہوتے تھے کہ جو اپنے ان کو لگتا تھا مشکل ہے تو ان کے پاس آ جاتے تھے کہ شاید یہاں پہ کوئی آسانی مل جائے، اور اگر یہاں کا فیصلہ ان کو پسند نہیں آتا تھا تو ماننے سے انکار کر دیتے تھے. بیسیکلی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے میں رکھتے تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 41 میں کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الرسول، اے رسول. دیکھیے یہ پہلا مقام ہے ابھی تک کہ جہاں پہ پہلی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے نام سے پکار رہے ہیں. پورے قرآن میں 2 مقام ایسے ہیں، اور دوسرا بھی اسی سورہ میں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 66 میں ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہہ کے پکار رہے ہیں. یہ بہت بڑا مقام ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یحزنک، نا غمگین کریں آپ کو، الذین، وہ جو یسارعون فی الکفر، جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جو بھاگ رہے ہیں نافرمانی کرنے میں، گناہ کرنے میں دوڑ رہے ہیں، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں. من الذین، ان لوگوں میں سے جو قالو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ولم تؤمن، حالانکہ نہیں ایمان لائے، قلوبہم، ان کے دل، کہ یہ منہ سے کہتے ہیں لیکن ان کے دل ابھی بھی ایمان نہیں لائے. تو یہ کون لوگ تھے؟ جو منافق تھے، کہ وہ منہ سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن ان کے دل ابھی تک ایمان لانے والے نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا رہے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور دوسرے وہ لوگ جو یہودی بن گئے، سَمَّاعُونَ لِلْكَاذِبِ، اور وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو. اب یہاں پہ سننے والوں کا دیکھیں جو لفظ ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جاسوسی کرنے آتے تھے اور وہ سنتے سچ تھے
لیکن وہ جا کے جھوٹ بتاتے تھے کہ کیا ہوا. آج آپ دیکھیے اسی بات کو، آپ دیکھیے کہ یہود کے بارے میں ہے نا، سماعون للکاذبی، کہ وہ جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے، سماعون وہ بہت سننے والے ہیں، لقوم آخرینا دوسری قوم کے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، اور جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تو کوئی جھوٹی بات نہیں ہوتی تھی، تو وہاں پہ بات سن کے اپنے پاس سے اس میں جھوٹ ایڈ کر کے سچی بات میں تو جا کے دوسروں کو بتا دیتے تھے، کہ جا کے ان کی جاسوسی کرنے آتے تھے بیسیکلی، کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات پتہ چل جائے تاکہ ہم اس کو دیکھیں کہ یہ کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں، تاکہ ہم کل کو ان کے اگینسٹ کوئی حملہ کرنا ہوگا یا کچھ بھی کرنا ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا. اب دیکھیے اسی بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجلس میں جو بات ہوتی ہے نا وہ امانت ہوتی ہے. اگر ہمیں بھی کوئی بات بتاتا ہے تو وہ امانت ہوتی ہے. آپ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی بات سنیں اور آپ جا کے دوسرے کو بتا دیں، انلیس کہ وہ آپ کو پرمیشن ہو اس بات کی، یا اس نے اوپن بات کی ہے تو آپ کسی کو بتا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کوئی بھی بات بتاتا ہے تو وہ بات آپ کے پاس امانت ہوتی ہے. اور یہ کیا کرتے تھے کہ وہ باتیں سنتے تھے اور اس میں جھوٹ لگا کے. اور آج کل دیکھیے، آج کل یہود کے اس آیا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ابھی اس طرح کا نہیں ملتا کہ اس وقت اتنے زیادہ یہ ایسے تھے جتنا آج اس کا ملتا ہے. کہ دیکھیے آج کل میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے، اور اس میں کتنا کس طرح سے جس ملک کو چاہے اوپر لے جاؤ، جس ملک کو چاہے نیچے گرا دو، جس انسان کو چاہے اس کو عزت اتار دو، جس انسان کو چاہے اس کو عزت بٹھا دو. سچ کے ساتھ جھوٹ ملا کے یوں پیش ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. آپ میڈیا کی جب سٹوری پڑھیں گے کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے تو آپ کو اس آیت کی بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لم یاتوکا، کہ نہیں وہ آتے آپ کے پاس. وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے، ان کے بڑے بڑے جو علماء تھے اور ان کے بڑے لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں آتے تھے، یہ ان کے لیے آتے تھے اور ان کو جا کے خبریں دیتے تھے کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. یحرفون، وہ بدل دیتے ہیں الکلمہ، کلمہ کو، من بعد مواضعہ، اس کی جگہوں سے. کہ مینس کہ وہ اس کی بات ہی کو بدل دیتے تھے. اور ان کی یہ خصوصیت پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے تھے کہ یہ بات کو ہی بدل دیتے ہیں، کلمے کو اپنی جگہ سے بدل دیتے تھے. یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اگر اوتیتم، دیے جاؤ تم، ھذا یہ، فخذوہ، تو پھر لے لو. کہ مطلب اگر تمہیں تمہارے مطابق اگر وہ فیصلہ دیتے ہیں تو تم قبول کر لو، لیکن اگر وہ تمہارے مطابق فیصلہ نہیں دیتے تو پھر تم کوئی نہیں ماننا. وَإِنْ، اور اگر لم نہ تو اگر نہ دیے جاؤ اسے، فَخْذُرُوهُ، تو پس تم بچو اسے، پھر تم اس کو نہ ماننا. وَمِنْ يُرِدِ اللَّهُ، اور جو کوئی ارادہ کر لے اللہ، فِتْنَتَهُ، اس کی آزمائش کا، فلن، تو ہرگز نہیں، تملی کا. دیکھیں یہ آیت کتنی سخت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ، اور وہ جو ارادہ کر لے اللہ، فتنتہو، اس کی آزمائش کا، فلن تملکا، تو ہرگز نہیں آپ مالک ہو سکتے. کس کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کسی کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کر لے، فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے، تو کوئی اس کو لہو، اس کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا، من اللہ، اللہ کے ساتھ، شیئا، کسی بھی چیز میں. شیئا دیکھیں نکرہ ہے، کوئی چیز کسی قسم کا بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ اگر ارادہ کر لے تو کوئی اس کو نہیں سنبھال سکتا. اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ جو، لم یرد اللہ، نہیں چاہا اللہ نے، ان کے، یطہرا، کہ وہ پاک کرے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرات، آخرت میں، عذاب عظیم، دردناک عذاب ہے. دیکھیے یہاں پہ جو بات آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ارادہ کر لے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ ارادہ کرے کسی کو آزمائش میں ڈالنے کا. دیکھیے دنیا میں جو نیکی کا کام ہے اور جو برے کام ہے، ہر چیز نیکی اور بری دونوں چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا دونوں چیزوں کو کیا ہے، لیکن اختیار انسان کو دیا کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں پہ مہر کب لگا دیتے، یہ ہم نے بہت اچھے سے پڑھا تھا پہلے بھی، کہ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے گناہ کا اور اس پہ جم جاتا ہے،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی پھر دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ انسان کو یہ یہودیوں کا کیا کام تھا اور منافقین کا کیا کام تھا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے آتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا، ان کو پتہ تھا کہ یہ کس حالت میں آتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیسیکلی ایک ڈانٹ ہے ان کی کہ جس کو اللہ پھر فتنے میں ڈال دے۔ کیوں ڈال دے؟ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی نیتوں کی وجہ سے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دیکھیے دل کی حالت تو انسان اپنے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، کسی کو نہیں پتہ لگ سکتا نا کہ ہم دل سے کیا کریں، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ اللہ آپ کے فیصلے آپ کے دل کی نیتوں سے کرتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا۔ ہم نے کوئی ایک فیصلہ، ایک غلط فیصلہ کوئی 2 سال پہلے کیا ہوا تھا، وہ ہوتے ہوتے اس فیصلے کا اثر 2 سال کے بعد آتا ہے۔ انسان اس وقت یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ اے انسان مجھے کیا مصیبت پڑی ہے میں تجھے تکلیف میں ڈالوں؟ تیرے اپنے اعمال ایسے ہیں جو تجھے مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ انسان کتنا خالص ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو اعمال لے کے جائیں گے وہ ہماری خالص نیت ہی جائے گی۔ دیکھیے ہمارے اعمال اس قابل کہاں ہوں گے، ہم تو ٹوٹے پھوٹے عمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ہماری کوشش دیکھنی ہے اور ہمارے دل کی خالص پن دیکھنا ہے۔ ہم دنیا میں اگر کوئی چیز لیتے ہیں تو ہم 100 نخرے کرتے ہیں کہ خالص ہے کہ نہیں۔ دودھ لینا ہوتا ہے تو خالص دیکھتے ہیں کہ دودھ خالص مل رہا ہے کہ نہیں۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیش کرنے والے اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج ہم یہیں پہ اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔